अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, जंगें ख़त्म हुई, जंगों का मौसम ऐसे लग रहा है कि फ़िल वक्त तो ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान और भारत की जंग होती है और उसके बाद ईरान और इज़राइल की जंग होती है। लेकिन ये जंगें कुछ सबक छोड़ के जाती हैं, कुछ लेसन्स छोड़ के जाती हैं फ़ौज के लिए, कुछ कौमों के लिए। वो क्या लेसन्स थे, ये आज हम जानेंगे अपने इस इंटरव्यू में। ये एक स्पेशल इंटरव्यू है और इंटरव्यू हम कर रहे हैं अपने एक और सुपर सोल्जर का, जो कि डायरेक्टली फोर्सेस में पाकिस्तान की रह चुके हैं और वो बहुत कुछ जानते हैं जो जंगों में होता रहा। हम जिस नज़र से, आम आवाम जिस नज़र से देख रही होती है, वो और तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप उसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं और जो उनके बताने के एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हमारी फोर्सेस के और उन्हें समझने के। यही चीज़ आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान और इजराइल जंग में दर हकीकत जीता कौन, और इस जंग के बाद पाकिस्तान के ऊपर क्या वाकई कोई खतरे के बादल मंडला रहे हैं इंडिया की तरफ से, या इंडिया के ऊपर कोई खतरे के बादल मंडलाने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू है, सुनिएगा ज़रूर। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल आमिर मसूद साहब, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के पायलट हैं जी, जिन्होंने फोर्सेज में सर्व किया, बहुत आला ओहदे से रिटायर हुए, आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज हमें टाइम दिया। थैंक यू सर, स्ट्रेट अप अगर क्वेश्चन पे आएँ तो सबसे पहले तो एक बहुत मोटा सा सवाल है, लोग इस चीज़ को जानना चाह रहे हैं कि ईरान और इजराइल की जो जंग हुई है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अमेरिका और इजराइल कुछ कह रहे हैं और ईरान कोई और बात कर रहा है। ये जो 12 दिन की जंग है, आपको क्या लगता है इसका फातेह कौन था? जी बहुत शुक्रिया आपका पहले तो इनवाइट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईरान और इजराइल की जो जंग है उसमें जो इजराइल और अमेरिका के और उनके इत्तेहादियों के, मैं कहूँगा चूँकि अरब ममालिक ज़्यादातर और जितने G8 के ममालिक थे वो उनके साथ थे, उनका मकसद जो था वो दो उनके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो ये कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए, पीछे ना लेकर जाया जाए बल्कि ख़त्म कर दिया जाए, और दूसरा ये था कि ईरान की जो रजीम है उसको चेंज किया जाए। और इसके लिए इन्होंने प्लानिंग जो है स्पेशली इजराइल ने कोई 15 साल पहले से की हुई थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि कितने सारे इनसाइडर्स थे जिनको उन्होंने रखा हुआ था, कितने सारे एजेंट्स थे मोसाद और रॉ के जो अंदर काम कर रहे थे, और अंदर वाले लोगों को भी उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में थे, डिफरेंट लीडरशिप रोल में थे, जिनको इन्होंने एज अ स्पाई इस्तेमाल किया और जिन्होंने बड़ा नुकसान भी पहुँचाया। ना सिर्फ उनकी ह्यूमन रिसोर्स की टारगेटिंग की, जो ईरानियन लीडरशिप थी मिलिट्री की भी और उनकी न्यूक्लियर की, उनको भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया, और जो एयर डिफेंस का सिस्टम था उसको भी टारगेट किया उन्होंने ड्रोन्स के साथ। तो ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ होती है। तो उस लिहाज से तो उन्होंने ये सारी प्लानिंग का हिस्सा था। तो जो उनके दो ऑब्जेक्टिव्स थे मेरे ख़्याल में वो अचीव नहीं हो सके। हालांकि पहला दिन जो था वो बहुत एक ख़तरनाक दिन था, बहुत भरपूर तरीके से हमला किया इजराइल ने और नुकसान भी बहुत ज़्यादा पहुंचाया, और उसमें काफ़ी सारी वीकनेसेस नज़र आई, कमज़ोरियाँ ईरान की भी और उनके इंटेलिजेंस के लिहाज से भी, जिसकी वजह से उनके बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मारी गई। लेकिन फिर भी उन्होंने जो उसके बाद एक रिजॉल्व दिखाया, एक उनका रिएक्शन आया, रिस्पॉन्स आया, वो उसमें शो कर रहा था कि वो लोग जो है उस एक शॉक से निकले हैं, उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया है और फिर एक बहुत इफ़ेक्टिव रिस्पांस दिया है, जिसके लिए वो लोग भी तैयार थे। जिस तरह इजराइल ने 15 साल की तैयारी की थी उनको अटैक करके तबाह करने की, उसी तरह ईरान ने भी खातिर ख्वाह तैयारी की हुई थी अपनी लीडरशिप, सेकंड टियर लीडरशिप, थर्ड टियर लीडरशिप के लिहाज से भी, और अपने रिस्पांस के लिहाज से भी। वेपन्स जो उनके स्टैंड बाय थे और जो बहुत प्रोटेक्टेड तरीके से उन्होंने अपने बंकर्स में रखे हुए थे और डीप साइलोज़ में उन्होंने प्रिजर्व किए हुए थे। तो मेरा ख़्याल में मैं ये समझता हूँ कि ईरान को इसमें ना सिर्फ मजमूई तौर पे कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सका, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ईरान जो है वो इस पूरे मार्के के बाद ना सिर्फ नैरेटिव की जंग जीता है बल्कि एक मजबूत कौम के तौर पे सामने आया है। उसकी लीडरशिप जिसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ देने को तैयार भी थे, जो टॉप लीडरशिप थी और जो सेकंड टियर लीडरशिप थी वो भी तैयार थी। सो ये एक बड़ी एक मजबूत कौम और मजबूत ऑर्गेनाइजेशन की निशानदही करती है चीज़ कि अगर एक ऊपर वाली लीडरशिप चली जाए तो उसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ टियर की लीडरशिप टेक ओवर कर रही हो और मजबूत तरीके से कर रही हो और उनको भी
وہ بھی تیار ہوں کہ ہم بھی مطلب مرنے کو تیار ہیں اور ہم بھی لیڈ فرام دا فرنٹ کریں گے, قربانی دینے کو تیار ہیں. تو یہ چیز ایک بہت اچھے طریقے سے نظر آئی ایران کی لیڈرشپ میں. ایرانینز کو میں مانتا ہوں, ایرانینز کو آئیڈیا تھا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ٹارگٹ ہو سکتی ہے. بالکل ٹارگٹ, بالکل جی, میں 100% ان کو تھا. بلکہ ان کے جو اسپریچول لیڈر ہیں انہوں نے بھی کئی دفعہ کہا کہ میں کسی بھی وقت مجھے مارا جا سکتا ہے. سو یہ لوگ جو ہیں ان کا میرے خیال میں پورا کانسیپٹ ہی جو ہے وہ ایک سیکریفائس پہ بیس کرتا ہے. اور شیعہ کا جو بھی ایک کانسیپٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں سیکریفائز اور قربانی کا بڑا ایک درجہ ہے. تو وہ میرا خیال میں اس کو بڑا ایک پرزرو کرتے ہیں, بڑے اس کو ایک قسم کا ایک ہولی اپنا مقصد سمجھتے ہیں, مطلب مقصد حیات جو ہے وہ سمجھتے ہیں, اور اس کو بڑا ایک ہائر پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں ان قربانیوں کو, ان سیکریفائس پہ. اور میرا خیال میں جس قوم کی لیڈرشپ قربانی کے لیے تیار ہو تو پھر نیچے والے لوگ خود بخود متحد ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح سے جو لیجیٹیمیسی ہوتی ہے لیڈرشپ کی وہ بھی بڑھتی ہے. تو یہ چیز ایک بہت زیادہ نظر آئی ایران کے رسپانس میں, ایران کے پورے جو 12 دن کا مارکا تھا اس میں. تو اوور آل میں بہت مطلب کنونس ہوں اس بات سے, اور میرے خیال میں اب انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ بھی بڑا زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ اوور آل ایران جو ہے وہ اس نے پرزرو کیا ہے اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹیز کو بھی, اپنی رجیم کو بھی, اور ایک سکسیس کے ساتھ وہ اس پورے مارکے سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایران کی آپ کو غلطیاں کیا محسوس ہوئیں؟ ایئر فورس ایک تو آپ جانتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے, جس طرح کہ الحمدللہ پاکستان کے پاس ہے. انہوں نے ایک تو اپنی ایئر فورس نہیں ڈیولپ کی جو بظاہر صاف صاف نظر آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور غلطی نظر آتی ہے ایران کی کہ جس کی وجہ سے ایران کو انیشلی بڑا نقصان ہوا؟ جی بالکل. دیکھیں 3 ایریاز تھے جو میں پرسنلی اپنے ایکسپیرینس کے مطابق سمجھتا ہوں, اور جو کافی حد تک ہائی لائٹ بھی کیا گیا. بڑی امپورٹنٹ اسپیکٹس تھے جو شروع میں ہی نظر آئے, جو ایران کی کمزوریوں میں سے سمجھے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ تھی کہ ان کا ایک انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ اتنا زیادہ انسائڈرز جو ہیں وہ ایران کے رینکس اینڈ فائلز میں آ چکے ہوئے تھے, اور بڑے سینئر ایریاز میں بھی موجود تھے وہ لوگ, اور وہ لوگ بڑے متحرک طریقے سے کام کر رہے تھے. یعنی ڈرون کی فیکٹریاں انہوں نے لگائی ہوئی تھیں جس میں وہ ڈرون بنا رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے ڈرونز ان جگہ پہ بھیجے بھی, اور اس کے بعد ان کا ڈائریکٹ لنک تھا اسٹار لنک سیٹلائٹ کے تھرو ود اسرائیلی فورسز آلسو, اور وہ بالکل ایک ریئل ٹائم آپ کہہ لیں جو ہے وہ رپورٹس دے رہے تھے. اور یہ ریئل ٹائم انٹیلیجنس بہت افیکٹو انٹیلیجنس ہوتی ہے, اور وہ صرف ہیومن انٹیلیجنس کے تھرو ہو سکتی ہے. سو بہت اسٹرانگ طریقے سے ہیومن انٹیلیجنس اسرائیل کی جو ہے وہ امبیڈڈ تھی عراق کے ہر انسٹیٹیوٹ میں ان دیئر رینکس اینڈ فائلز, جس نے ان کو بہت سپورٹ کیا ہے, اور ٹارگیٹنگ بہت ایکوریٹ طریقے سے کی ہے. اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. آپ نے سلیمانی صاحب کا کیس دیکھا, اور جتنے بھی ریپبلکن گارڈز کے لیڈرشپ مرتی رہی اور سائنٹسٹ انہوں نے مارے, بڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو انہوں نے ان کی ٹارگیٹنگ کی اور پروفائلنگ کرتے رہے سوشل میڈیا کے تھرو, اور پھر ہیومن انٹیلیجنس کے تھرو انہوں نے, یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی اوپر والی آلموسٹ 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے صفایا کر دیا ان کا. اور ایک جو ان کے لیڈر تھے, جو وہ چیف تھے, وہ ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے اس وقت, وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے ہوئے تھے چھپ کے, مطلب اس فلیٹ کو پورے کو نشانہ, اس مطلب کمپلیکس کو نشانہ بنایا, جس میں 60 لوگ اور بھی موجود تھے. وہ بھی مارے گئے, اس میں 15-20 جو ہے بچے تھے. تو اتنی مطلب ایکوریسی تھی انٹیلیجنس کی کہ وہ اس نائٹ میں اس وقت وہ ادھر ٹھہرا ہوا ہے, اور اس کو انہوں نے, سو یہ ایک بہت میرا خیال میں ایک ویک ایریا تھا کہ اتنے عرصے تک کس طرح انہوں نے پلنے دیا, جس میں انڈینز بھی تھے, را کے بھی ایجنٹس تھے. اور سو یہ چیز انہیں کہیں نہ کہیں پہ پتہ لگنی چاہیے تھی. اور یہ دوسری جو چیز تھی میرا خیال میں, اور بڑی امپورٹنٹ, کہ انہوں نے اپنی فضائیہ کو بہت ڈیولپ نہیں کیا, اپنی ایئر فورس کو ڈیولپ نہیں کیا. اور ایئر فورس کو ٹھیک ہے, میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر بڑی ساری سینکشنز لگی ہوئی تھیں, بہت ساری کنٹریز ان کو اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ نہیں شیئر کرتی تھیں اور نہیں کر رہی تھیں. لیکن پھر بھی میرا خیال میں چائنا اور رشیا ایسے ملک ضرور تھے جن کے ساتھ ایک کافی حد تک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کی چل رہی تھی. اور کچھ نہیں تو انڈیجنائزیشن جس لیول کی انہوں نے میزائل پروگرام میں اور ڈرونز میں کی, جو ہمیں نظر بھی آئی, اس میں کی جا سکتی تھی. جس طرح پاکستان نے اپنا JF-17 پروگرام اس وقت ڈیولپ کیا جب آپ کے پریسٹر امینڈمنٹ کے تھرو سینکشنز لگی تھیں 90 سے لے کر 99 تک, آپ کے پاس بڑی سویئر سینکشنز تھیں. تو آپ نے اسٹل یو ور ناٹ اونلی ایبل ٹو پرزرو یور مطلب اپنی جو آپ کی ایئر فورس ہے, بلکہ آپ نے ایک نیا جہاز جو ہے وہ اسے ڈیولپ کیا, اور وہ آج میچور ہو چکا ہوا ہے اور آپ کا ایک بیک بون بن چکا ہے.
تو ایران بھی ایئر فورس کے لحاظ سے جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو پرائرٹائز کیا وہ میزائل پروگرام کو کیا اپنے، جسے وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو اسرائیل تک مطلب کیونکہ ان کا جو فوکس تھا وہ اسرائیل کے اوپر تھا. ٹھیک ہے. تو میزائل واز دیئر ٹیکنالوجی وچ دے تھاٹ کہ مطلب یہ وہ جا کے ہٹ کر سکتی ہے، پینیٹریٹ کر سکتی ہے، اور جو کی بھی کافی حد تک، کیونکہ جہاز جو ہیں وہ اپنے ایریا میں تو آپ اپنی چیزوں کو پرزرو کر سکتے ہیں، اور لیکن اگر ان کو ٹریول کر کے جانا ہو اسرائیل تو وہ 2000 کلومیٹر کا ڈسٹینس اگر انہوں نے کور کرنا ہے تو اس میں سعودیہ بھی آتا ہے، جارڈن بھی آتا ہے. یہ سارے وہ ملک تھے جو کہ کافی حد تک اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. انہوں نے ایران کے میزائلوں کو بھی روکا اپنے پیٹریوٹ میزائل سے اور ان کو سپورٹ کیا، جبکہ دے ور سپورٹنگ دا اسرائیلی ایئر کرافٹ ٹو کم ان. تو میرا خیال میں ایرانی جہازوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا کہ وہ اسرائیل جا کے وہ امپیکٹ یا وہ ڈیمیج کر سکیں جو کہ انہوں نے میزائلوں کے تھرو کیا. تو یہ ایک ان کی ایک اسٹریٹجی تھی. اپنی ٹیریٹری میں تو ڈیفینڈ کر سکتے تھے، اپنی ٹیریٹری میں ڈیفینیٹلی کر سکتے تھے. یہ میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاز ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں. جہاز ایک واحد چیز ہے، مطلب اٹس اے کمبینیشن آف جہاز، میزائل اور پورا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کنٹرول آف ایئر لیتے ہیں، اور کنٹرول آف ایئر لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے. اگر آپ دفاع میں ایئر کا کنٹرول نہیں لیں گے تو دشمن کے جہاز جو ہیں وہ آپ کو بے دریغ طریقے سے ماریں گے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ ایران کے اوپر اسرائیل کا ایک کنٹرول آف ایئر تھا، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو نشانہ بنایا، بڑے سارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا، بڑی انفراسٹرکچر کو تباہ کیا. اور پاکستان اور اگر انڈیا کی آپ جنگ دیکھیں تو اس میں پاکستان نے پہلے دن ہی بلکہ پہلے 4-5 گھنٹوں میں جو ہے وہ کنٹرول آف ایئر حاصل کر لیا تھا، اور ان کے جہاز اس کے بعد نظر نہیں آئے، اگلے 2 دن بھی نہیں نظر آئے. تو وہ جو کنٹرول آف ایئر ہے وہ ہونا، یا ایئر سپیریورٹی یا ایئر سپریمیسی یا ایئر ڈومیننس جسے کہتے ہیں الفاظ، وہ تب بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس جہاز بھی موجود ہو، مینڈ ایئر کرافٹ موجود ہو. ٹھیک ہے. کمبینیشن آف مینڈ ایئر کرافٹ، ڈرونز، میزائلز، یہ سب سسٹم جو ہے اس کا جو ایک ایکو سسٹم بنتا ہے، اس سے آپ کنٹرول آف ایئر حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایئر مارشل صاحب، امریکہ نے مسلسل بظاہر ایسے لگا کہ پہلے ساتھ دیا پوری طرح سے، اور جب اینڈ پہ یہ صلح کی بات کی گئی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آئی تو انہوں نے کہا جی کہ آخری 2 دن میں بہت مار پڑی اس میں اسرائیل کو، اور لیکن اس نے تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کی کہ جی اس نے اسرائیل نے بھی بہت ہرٹ کیا. اور آخری 2 دن کی مار کو اگر صرف ہم یہ اٹھاتے ہیں، مطلب امریکن پریزیڈنٹ کی منہ سے جو بات نکل رہی ہے، تو کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جنگ بندی کروائی گئی ہے اس کے پیچھے بڑی ریزن ایک یہ ہے کہ امریکہ اپنے ایک لاڈلے کو بچانا چاہ رہا تھا، ادروائز اسرائیل کو بہت بڑا نقصان ہو جاتا؟ بالکل جی. دیکھیں میں اس کو 2 طریقوں سے دیکھتا ہوں. پہلا تو یہ کہ ضروری نہیں کہ جو اسرائیل کا آبجیکٹو تھا ایران کے اگینسٹ وہی امریکہ کا بھی آبجیکٹو تھا. ٹھیک ہے. کچھ کامنالٹیز ضرور تھیں، لیکن کئی جگہوں پہ دیکھیں جو گلوبل پاور ہے اس کے اپنے کچھ لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، اس کے کچھ اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، اس کے کچھ اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو وہ ہر جگہ پہ ایک لمیٹڈ کیوس جو ہے وہ ضرور رکھتا ہے. وہ ہر ایریا میں، اگر آپ سارے کانٹیننٹس میں بھی دیکھیں تو یورپ میں بھی جو ہے نا اس کو رشیا ادھر ہے جو کہ ایک کمپلیٹ یورپین یونین کو ایک پاور نہیں بننے دے رہا، اور لمیٹڈ کیوس ہے ان دا شیپ آف رشیا یوکرین وار. اسی طرح چائنا والا ایلیمنٹ اور جو انڈیا والا فیکٹر ہے جو ہمارے ایریا میں موجود ہے. سملرلی جو نارتھ کوریا والا فیکٹر رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ساؤتھ کوریا کو بھی اور جاپان کو بھی کافی حد تک چیک کرنے کے لیے. سو ان ڈفرینٹ پاکٹس اینڈ پینی پاکٹس ایک بیلنسنگ اور کاؤنٹر بیلنسنگ والا ایلیمنٹ چاہتا ہے جو گلوبل پاور ہوتا ہے، کیونکہ گلوبل پاور جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک یونیپولر ورلڈ ہو، اور جو جتنے کانٹیننٹس ہیں وہ ملٹی پولر ہو. جس طرح چائنا چاہتا ہے کہ جی یونیپولر ایشیا ہو اور ملٹی پولر ورلڈ ہو، مگر امریکہ چاہتا ہے کہ یونیپولر ورلڈ ہو اور ملٹی پولر ایشیا ہو، جس کی وجہ سے وہ چائنا کو انڈیا سے بھی بیلنس کرواتا ہے اور ڈفرینٹ طریقوں سے ان کے ایک ویب قائم کیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا یہ آبجیکٹو ضرور تھا کہ ایران کو کمپلیٹلی نیوٹرلائز کر دیا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کہتا رہتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اکثر ایران کیپ سیئنگ دیٹ اسرائیل شوڈ بی واشڈ آف فرام دا ارتھ، اور اس کو تہس نہس کر دینا چاہیے. اور تو وہ اس کا آبجیکٹو ضرور تھا کہ ایران کے نیوکلیئر کو بھی زیرو کر دیا جائے اور رجیم چینج بھی کی جائے کمپلیٹلی. لیکن میں سمجھتا ہوں امریکہ جو ہے اس کی مڈل ایسٹرن پالیسی میں ایران فیکٹر ان کرتا ہے، اور وہ اس وجہ سے فیکٹر ان کرتا ہے کہ وہ سعودیہ کو، یو اے ای کو اور قطر کو ایک انسیکیورٹی والا ایلیمنٹ رکھنا چاہتا ہے.
ٹھیک آپ دیکھیں 250 بلین کی ڈیل ہوئی ہے سعودیہ کے ساتھ، تقریباً 80-90 بلین کی ڈیل ہوئی ہے یو اے ای کے ساتھ، اور اسی طرح 50-60 بلین کی ہوئی ہے قطر کے ساتھ. سو یہ وہ ہیں جہاں سے پیسہ ملتا ہے ٹو دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس آف امریکہ. ٹھیک ہے. سو امیریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس از دا موسٹ پروفیٹیبل آرگنائزیشن فار امریکہ اٹ سیلف. ٹھیک ہے نا. تو امریکہ نے چھوٹی موٹی انڈسٹریاں تو ختم کی ہوئی ہیں، یہ ایک میجر انڈسٹری ہے اور جو بہت ساری پالیسیز کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. اس کے مطابق ایران کو آپ پیچھے لے کے جا سکتے ہیں، ایران کو آپ نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں، لیکن ایران کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. مطلب امریکہ خود اس کی ایگزسٹنس چاہتا ہے تاکہ وایا ایران پریشر بنا رہے مشرق وسطیٰ پہ، اور وہ اسرائیل کو تھریٹ نہیں چاہتا کہ اسرائیل کو تھریٹ ہوگا تو اسے نقصان بھی زیادہ ہوگا ان سے. تو وہ چاہتا ہے کہ جو نقصان ہونا ہے وہ بھی ایران کو، اور تھریٹ بھی رہے تو ایران ہی رہے. جی بالکل. دیکھیں اسرائیل کو تھریٹ ڈیفینیٹلی، وہ اسرائیل کا تو ایک تو انفلوئنس بہت زیادہ ہے جوز کا. امریکہ میں پالیسیز کے لحاظ سے جوز کا انفلوئنس اور پریشر بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے وہ ایک اسٹرائک کی بنکر بسٹر والی جو ان کے نیوکلیئر اس پہ کی. دیٹ واز مور آف آپٹکس میرا خیال میں دین اے ریئل میٹ ان دیٹ. چلیں اسی سے ایئر مارشل صاحب ایک کوشچن میں پوچھتا ہوں، بہت زیادہ ڈسکسڈ کوشچن ہے. امریکہ کے اندر تو ٹرمپ پہ الزامات بھی لگ رہے ہیں اس بات کے حوالے سے کہ جی نیوکلیئر فیسلٹی جو ہے وہ بلاسٹ نہیں ہوئی، تباہ نہیں ہوئی ہے. آپ خود ایئر فورس میں رہے ہیں، B-2 بامبرز نے وہاں پہ جو ہے نا بوم گرائے ہیں. آپ کو خود آئیڈیا ہوگا اس طرح کی بومبنگ کا نقصان کتنا ہو سکتا ہے، اور نیوکلیئر فیسلٹیز کہاں تک ہو سکتی ہیں، کیا واقعی آیا ان بوم سے تباہ ہو سکتی ہیں یا نہیں. آپ کے خیال میں کیا ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہوئی ہیں؟ جی میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو نیوکلیئر کی جو کور کیپیبلٹیز ہیں، جس میں انریچڈ یورینیم آتا ہے، ان کے سینٹریفیوجز آتے ہیں، ان کی مین جو لاجسٹکس ہے وہ آتی ہے، وہ انٹیکٹ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو فالڈو کا جو نیوکلیئر تھا اس میں زیادہ تر انہوں نے انریچمنٹ شروع کی ہوئی تھی، اور اپنی کیپیبلٹیز یا جو بھی ان کا پروسیسنگ تھی ساری وہ فالڈو میں ہو رہی تھی. انہوں نے نتان سے وہ شفٹ کر لیا ہوا تھا. اور اب مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہوگا کہ وہ شاید کسی تیسری جگہ پہ بھی لے گئے ہوں اسے. لیکن فالڈو کا جو تھا اس میں جو ڈیپتھ تھی اکارڈنگ ٹو دا جو ایک نیوٹرل قسم کے جو IA کے اسپوکس پرسنز بھی ہیں اور جو باقی لوگ جو انٹرنیشنل ریلیشن جو اس پہ نگاہ رکھتے ہیں، ان کے مطابق 250 سے 300 فٹ تک وہ گہرا فیسلٹی تھی جہاں پہ ان کی ساری انریچمنٹ ہو رہی تھی. اور اس میں 20 بلکہ میرے خیال میں 100 سے زیادہ سینٹریفیوجز وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور دے آر ڈوئنگ دا پروسیسنگ. تو امریکہ کے پاس تو جو کیپیبلٹی ہے وہ موجود ضرور ہے، اور جو بنکر بسٹر ہے وہ ڈیپ جا سکتا ہے تقریباً 200 کے قریب. جو اسرائیل ہے اس کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں نا کہ اسرائیل کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل ہینڈ ان گلوز ہے امریکہ کے ساتھ، لیکن امریکہ نے اسرائیل کو نہ بنکر بسٹرز دیے ہوئے ہیں، نہ وہ جہاز دیا ہوا ہے جو بنکر بسٹرز جس کے ساتھ B-2 بامبرز جو ہے، نہ انہوں نے F-22 دیے ہوئے ہیں جو اسٹیلتھ فائٹر ہیں ان کے. ٹھیک ہے F-35 دیے ہیں، لیکن وہ باقی لوگوں کو بھی دیے ہیں انہوں نے. تو کئی ٹیکنالوجیز امریکہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور وہ شیئر نہیں کرتے ان کو، نیٹو کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے. جی ہاں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ بنکر بسٹر کے پاس یہ کیپیبلٹی ضرور تھی، لیکن وہ بھی تب کہ اگر سکسیسو اسٹرائکس ہوتی، اگر یہ سکسیسو اسٹرائکس کوئی ہوتی رہتی 1-2 دن تک ریپیٹڈلی، اور اس کے اوپر کم از کم کوئی 50-60 مشن ہوتے، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اس کو نیوٹرلائز کر دیا. لیکن یہ 4 یا 3 جہازوں کا آنا، اور 8 ٹوٹل انہوں نے گرائے ہیں بنکر بسٹر جو مجھے معلوم ہوا ہے. ہاں جی مختلف فگرز آ رہے ہیں، کوئی 14 کہہ رہا ہے، کوئی 6 کہہ رہا ہے، کچھ 8 جو ہے یا 6 یا 8 سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ تھوڑا بہت دھماکے شماکے ضرور ہوں گے، تھوڑا اوپر والا جو اسٹرکچر ہے اس کو ضرور اس کی ہوگی اپیلنگ افیکٹ، اور اس سے سینڈ وغیرہ کا جو اس کا مطلب ہے امریکہ نہیں چاہتا، یہ اس کا گول ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی پیچھے کیا جائے، اس سے نیوکلیئر سے ایران کو پیچھے ضرور کیا جائے، لیکن اس کو تباہ نہ کیا جائے. اچھا ایک تھریٹ بنا کے they may have taken him back by some. دیکھیں جب ان کے سائنٹسٹ کو بھی مارا گیا تو جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے یہ وہ اس طرح کے سائنٹسٹ ہیں جس طرح ہمارے قدیر خان صاحب تھے، اور وہ ان کو مڈل آف دا پروجیکٹ اگر آپ کر دیں تو ڈیفینیٹلی اس سے اثر ضرور پڑتا ہے، تھوڑا پیچھے جاتا ہے، اینڈ somebody has to replace him. تو یہ ہیومن ریسورس کے لحاظ سے بھی اور انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بھی انہوں نے نقصان ضرور پہنچایا ہے.
ٹھیک اور ہے. پیچھے ضرور لے گئے ہیں مگر اس کو ختم نہیں کر سکے, اور یہی ان کی پالیسی ہے کہ یہ ایک لمیٹڈ تک, انہیں ایگزیکٹلی پتہ ہے میرے اندازے کے مطابق کہ ایران اس وقت کدھر کھڑا ہے انرچمنٹ کے لحاظ سے, اور نیوکلیئر وہ شاید نہ ہونے دیں اسے, کیونکہ اگر نیوکلیئر ہوتا ہے تو پھر ایک کمپلشن بن جاتی ہے باقی عرب کنٹریز کے لیے بھی کہ وہ بھی پھر نیوکلیئر ہو جائیں, اور وہ NPT ٹریٹی کے بھی اگینسٹ جاتی ہے چیز پنشمنٹ, تو جس کا وہ سگنیٹری ہے ایران جو ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیچھے ضرور لے گئے ہیں انہیں ان ٹرمز آف نیوکلیئر بوم یا ویپن گریڈ یورینیم کے لحاظ سے, لیکن کیپیبلٹی ان کے پاس موجود ہے, اور آنے والے دنوں میں اور سالوں میں وہ اوپر جائے گا دوبارہ سے, پھر دوبارہ شاید ہمیں کوئی موقع ملے کہ دوبارہ سے وہ آ کے ان کو اٹیک کر رہے ہوں, اور اس طرح ویپنز بھی استعمال ہوتے رہیں گے, نئے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل بھی ہوتے رہیں گے ویپنز کے, اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بھی ترقی کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایران مستقبل قریب میں جلد ہی کوئی ایٹم بم بنا سکتا ہے, کیونکہ اب اس کی بقا کا سوال؟ بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی اس جنگ کے بعد اب ان کی لیڈرشپ اور جو ان کے عوام ہے وہ بھی چاہے گی کہ اب ہمیں ضرور بنانا چاہیے, اگر پہلے نہیں بھی بنانا تھا تو ہمیں اب ضرور بنانا چاہیے. لیکن جب تک وہ NPT کا سگنیٹری ہے تو وہ ایک وائلیشن ہو جاتی ہے اس سے, پھر اس کے ریپرکشنز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر وہ نکل جاتا ہے, ہاں اگر وہ نکل جاتا ہے اور وہ کرتا ہے تو پھر اگین دے آر گوئنگ ٹو بی سم سیریس ریپرکشنز اس لحاظ سے. لیکن ابھی تک اگر ایران کو بنانا تھا تو انہیں بنا لینا چاہیے تھا, 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ان کو اس, کیونکہ نیتنیاہو تو ہر اور کچھ ٹائم کے بعد بولنا شروع کر دیتا ہے کہ جی کہ 3 مہینے میں بن رہا ہے, 2 ہفتے میں بن رہا ہے, لیکن وہ بنتا نہیں ہے. وہ ایسے ہی جی, جب ہمارا بھی بن رہا تھا تو جتنے ہمارے بھی, اگر آپ کبھی کبھار اسٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیں, آپ نیتنیاہو کی تو میڈیا نے کافی اسٹیٹمنٹس نکال لی, لیکن انڈیا کی آپ نکالیں, ادھر پریسٹر جو سینیٹر پریسٹر تھا لیری پریسٹر, اس کی اسٹیٹمنٹس نکالیں, اور اسی طرح کافی حد تک کچھ اسرائیلی جو لابسٹ تھے, بروس ریڈل وغیرہ تھے, یہ لوگ ان کی نکالیں, تو یہ بھی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے متعلق ارلی 80s سے, اس سے بھی پہلے سے وارن کرتے رہے ہیں کہ جی پاکستان از آلریڈی ڈیولپڈ نیوکلیئر پروگرام. ایک موٹا سا سوال, اگر پاکستان نیوکلیئر نیشن نہ ہوتا, ہم نیوکلیئر بم نہ بناتے, تو پاکستان کے ساتھ یہ دنیا کیا سلوک کر رہی ہوتی؟ میرا خیال میں بہت برا سلوک ہوتا, اور پاکستان کی بقا کا مسئلہ تھا. دیکھیں آپ کو نیوکلیئر ایک ایسی چیز ہے جس نے آپ کی بقا کو سیکیور کر دی, آپ کی سوورینٹی کو, آپ کی انٹیگریٹی کو. نیوکلیئر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور میرا خیال میں تمام سائنسدان جنہوں نے اس کو کیا ہے, ہمیں انہیں سلام کرنا چاہیے. تمام سویلینز اور ملٹری جو بھی جنہوں نے اس مقام تک پہنچایا ہے, پریزرو کیا ہے, سیکیور کیا ہے, اور اس کو آگے اور مطلب بہتر طریقے سے اس کو کر رہے ہیں, تو آئی تھنک اٹس اے بگ ایسٹ فار دس کنٹری. اس سے بڑا میرا خیال میں پروگرام پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں ہوا, اور ایک ایسا پروگرام جس میں سب متحد ہیں, اور اس کو 1 پوائنٹ ایجنڈا کے تحت لیا گیا. وہ جسے کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ وی ول ایٹ گراس, تو اس لیول پہ ساری ملک نے, سارے قوم نے قربانیاں دی ہیں, اور اس فوکس کے ساتھ ہم نے یہ چیزیں اچیو کی. اور ہم نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا, چاہے گورنمنٹ کوئی بھی رہے, کوئی بھی گورنمنٹ. بالکل. اچھا ایئر مارشل صاحب, ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے ابھی ایک جہاز کا ذکر کیا, F-35 جیسے ایک پلین ہے جو اس دفعہ یوز کیا جا رہا تھا اسرائیل کے تھرو, جو کہ اسٹیلتھ فائٹر کہلاتا ہے, اور F-22 ریپٹر ان کے اپنے پاس ہیں, امریکنز کے پاس ہیں, جو آپ نے کہا کہ انہوں نے نہیں بیچے, اور شاید دنیا میں انہوں نے کسی کو بھی وہ نہیں بیچے. تو امریکن پاور کا اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں, امریکن پاور اور اگر چائنیز پاور کو ہم کمپیریزن میں لائیں, تو آپ کو دونوں ملکوں میں کون زیادہ پاورفل لگتا ہے؟ دیکھیں جی, فار دا ٹائم بینگ تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ امریکن ملٹری مائٹ از دا بیسٹ مائٹ. مطلب اس طرح کی میرا خیال میں ہیومن ہسٹری میں ملٹری پاور کبھی نہیں آئی جو کہ اس وقت امریکہ کی موجود ہے. ٹھیک ہے. 7 سے 8 مطلب ان کے کیریئرز جو ہیں, ایئرکرافٹ کیریئرز, لائک دے آر کمپلیٹ سٹیز, دے آر کمپلیٹ, مطلب وہ ایک پورے کے پورے ملک کو, کیا 2-3 ملک کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, ان کے اندر اتنی فائر پاور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو جو اس وقت امریکہ کی ملٹری مائٹ ہے اور جو فائر پاور ان کے پاس موجود ہے, چائنا کو کچھ عرصہ لگے گا اس لیول تک آنے میں. چائنا ڈیفینیٹلی ہیز کم اے لانگ وے. وہ بہت تیزی سے انہوں نے اپنے ڈیولپ کی ہے ملٹری اکوپمنٹ کو, ٹیکنالوجیز کو, اور میش کیا ہے انہوں نے اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ جو آئی ٹی ریلیٹڈ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں, جسے آپ ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجیز کہتے ہیں, اس کو ود دا ملٹری
ٹیکنالوجیز اور بہت اچھے طریقے سے کیے, اور کچھ ایریاز میں شاید آگے بھی نکل گئے. لیکن اوور آل جو اس وقت امریکہ کا اسٹیٹس ہے ملٹری کا, وہ میرا خیال میں ابھی بھی بہت مضبوط ہے اور بہت زیادہ ہے اور بہت آگے ہے. رشیا سے بھی بہتر ہے. رشیا سے ڈیفینیٹلی بہتر ہے. دیکھیں جی 20 سال پہلے اگر آپ چائنا کو دیکھتے نا تو آپ کہتے کہ امریکہ اور چائنا میں وہ فرق ہے جو کہ شاید ایک ایک اسپورٹس کار میں اور ایک رکشے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مگر چائنا ہیز کاٹ اپ ویری فاسٹ, اور پاکستان ہیز بین ون آف دا برجز آلسو ان دیٹ. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں, جس طرح میں خود مطلب میں نے چائنیز جہاز بھی اڑایا ہوا ہے اور امریکن جہاز بھی اڑایا ہوا ہے, میگ اڑائے ہوئے ہیں شروع میں, اور پھر F-16 اڑائے ہوئے ہیں. تو ایک بے تحاشا آپ کو ایک فرق محسوس ہوتا تھا جب آپ ایک کاکپٹ سے دوسرے کاکپٹ میں جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ بیکاز آف دا ٹیکنالوجی تھا, بیکاز آف دا انٹیگریشن آف دا ٹیکنالوجی تھا. مطلب F-16 جیسا جہاز جس زمانے میں بن رہا تھا, تو اس وقت چائنا میں جو ہے وہ MiG-21 جیسا جہاز بن رہا تھا. آپ فرق دیکھیں کتنا زیادہ تھا. تو وہ ایک بہت ہی اسٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی تھی امریکہ کی ایز کمپیئر ٹو چائنا. مگر یہ کہ سبسیکوئنٹلی چائنا ہیز کورڈ دیٹ گیپ, دے آر موونگ ویری فاسٹ, اینڈ آئی وانٹ بی سرپرائز کہ اگلے شاید 15-20 سالوں میں چائنا از ایبل ٹو کیچ اپ ود دیٹ مچ مائٹ اف امریکہ مطلب اس طرح جانے دے چائنا کو جس طرح وہ جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں اس ایپیسوڈ کا بھی اب لاسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو امریکہ ہے اور اسرائیل ہے, ان کا مشرق کے وسطیٰ میں کوئی گریٹر پلان اس وقت چل رہا ہے؟ کوئی ایسا پلان ہے جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ اور وہ سب کو گھیر رہے ہیں طریقے سے, اس میں ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں جی, یہ پلان کا حصہ ہی تھا جو کہ ایران پہ اٹیک کرنے سے پہلے جو 15 سال سے یہ, جس میں ابراہیم ایکارڈ بھی تھا, جس میں تمام مطلب وہ کنٹریز جو کہ ابراہیم ایکارڈ میں نہیں بھی تھیں بٹ اسٹل دے ور فیورلی پوائز ٹورڈز اسرائیل سائڈ. تو آپ دیکھیں اسرائیل سے لے کے جو ایران تک کا ڈسٹینس ہے تقریباً 2000 کلومیٹر پلس بنتا ہے. وہ کمپلیٹ جتنے مسلم ممالک ہیں وہ سارے جو ہیں اسرائیل کی طرف فیوریبلی ڈسپوزڈ ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کافی سارے کچھ سیکیورٹی سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں, امریکہ میں بھی کیے ہیں اور جگہوں پہ بھی, اور میں نے 1-2 انٹریکشنز میں یہ عرب کنٹریز کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے سینئر لیڈرشپ کے, تو وہ یہ چیز بہت کلیئرلی کہتے تھے, اور مطلب وداؤٹ اینی ہچ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے اس وقت جو ہے ایران از اے بگر تھریٹ دین اسرائیل. ٹھیک ہے. تو ان کے ذہن میں یہ چیز جو ہے ڈال دی بھی گئی ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو پروجیکٹ بھی کیا گیا ہے تھرو میڈیا اینڈ تھرو جو گلوبل نارتھ ہے, امریکن اینڈ ویسٹرن کنٹریز, کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے دیٹ از ٹو ہیو ڈومیننس اوور دا عرب, اور شیعہ سنی والا جو فیکٹر ہے اس کو کریٹ کیا گیا بہت زیادہ. تو اس لحاظ سے جو ہے نا ایران کو ایز این ایول امپائر شو کیا گیا ہے ان دا ویسٹ ایز ویل ایز فار دا عرب کنٹریز جو اس کے نیبرز ہیں. تو اس لحاظ سے گریٹر پلان کا حصہ یہ ڈیفینیٹلی تمام عرب کنٹریز ہیں. اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کو وہ ایک بلواک کے طور پہ اور ایک اپنا وار کنٹری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, ایز این انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے جو ٹیکنالوجیز جس کی انہوں نے وہ کرنی ہے, پریکٹس کرنی ہے یا اس کی ایکسپیریمنٹیشن کرنی ہے, وہ ساری ادھر ہی استعمال ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں, چاہے وہ سیریا تھا, چاہے وہ ہوتیز تھے یا غازہ تھا یا حزب اللہ تھے یا حماس تھا یا لیبیا تھا یا فار دیٹ میٹر عراق تھا, آپ پورا دیکھ لیں دس کمپلیٹ کوریڈور, دس کمپلیٹ ایریا جو ہے یہ ہیز بین آلویز مطلب ایک قسم کی ملٹری کوئی نہ کوئی ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے, انسٹیبلٹی ہوتی ہے, رجیم چینج ہوتا ہے, اور یہ ایک جسے کہتے ہیں فنکشنل گورنمنٹ کو نان فنکشنل کر دیا جاتا ہے, ایک اسٹیبل کو انسٹیبل کر دیا جاتا ہے, اور کمپلیٹ ایک کیوٹک والا ایلیمنٹ قائم کر دے. جب بعد میں آپ جتنا مرضی سوری کر لیں, آپ نے ہزاروں لوگوں کو مار دیا. آپ عراق کا دیکھ لیں کہ آپ نے کہا کہ جی وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن, مطلب دیٹ از اگینسٹ آل ہیومن مطلب لاز آف دا لینڈ, اگینسٹ آل. جس طرح آپ کہیں کہ بھئی آپ ہمیشہ ویسٹ میں اس چیز کو بڑا اسٹرانگلی دیکھتے ہیں اور امریکنز بھی کہ جی رول آف لا ہونا چاہیے. تو رول آف لا کہاں پہ تھا جب غازہ میں 70-80 ہزار بندہ کو آپ نے مار دیا گیا؟ رول آف لا کہاں تھا جہاں ایک کنٹری جو ہے اسرائیل آتی ہے اور آ کے 200 جہازوں کے ساتھ اسٹرائک کرتی ہے آپ کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو, آپ کے سائنسدانوں کو اور آپ کی ملٹری لیڈرشپ کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں پکڑ کے. اور کہاں پہ تھا رول آف لا کہ وائی شوڈ سم بڈی بی اسٹارٹنگ وار ود نو ریشنل, مطلب
کہ آپ نے ایک ہائپوتھیسس بنایا ہوا ہے نا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ سمپل اس سے ویسٹ کی یا امریکہ کی بدماشی ہی بول سکتے ہیں نا، کہ مطلب نیو نارمل انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ مسلم ملک ہیں، جو مرضی ان کے ساتھ کر لو. کچھ ایران کی بھی غلطیاں ہوں گی ڈیفینیٹلی اس کے اندر کہ اس نے تعلقات اچھے بنا کے نہیں رکھے، لیکن زیادہ اس طرح سے ہوا کہ ویسٹ کا ایک پروپیگنڈا اتنا اسٹرانگ ہوا کہ سب نے ایران کو اپنے لیے تھریٹ سمجھنا شروع کر دیا. تو ناظرین یہ والا ایپیسوڈ تو اسپیسیفک ہم نے ایران پہ کیا، لیکن اس جنگ کے بعد جو آؤٹ کمز ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے اوپر کتنے آ سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل ڈائریکٹلی جو الائے ہے وہ انڈیا کا ہے، اور ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ان کا گرو ہے. جو بھی اسرائیل کرتا ہے یا کہتا ہے وہ اسٹریٹجی بنا لیتا ہے انڈیا. تو کیا پاکستان کے اوپر کوئی نئی جنگ مسلط کی جانے والی ہے؟ یہ باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں. اس میں کس حد تک ریئلٹی ہے یہ ڈسکس کرتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ضرور دیکھیے گا، اس ایپیسوڈ کے فوراً بعد وہ ایپیسوڈ آئے گا.